दाइश उन्होंने अपना नाम रखा और उनका जो लीडर था उसका नाम था अबू बकर बगदादी। चले अबू बकर बगदादी, बाहर से हमारे शिया कहने लगे ये सुफियान है, क्योंकि हदीस में आया ना आखिरी ज़माने में अबू सुफियान की नस्ल से दुश्मन अहले बैत आएगा जो आइम्मा के हरम की तौहीन करेगा। सब कहने लगे नहीं, रिवायात में वाज़े लिखा हुआ है उसका नाम होगा उस्मान इब्न अब्बासा, सुर्ख परचम होगा, दाइश का स्याह परचम था और उसका लीडर था अबू बकर बगदादी। तो यानी कि अबू बकर बगदादी नहीं होगा बल्कि उसका नाम उस्मान होगा। बहुत लोग कह रहे थे मुल्ला उमर जो है अफगानिस्तान वाला वो सुफियानी है, भाई क्यों धोखे खा रहे हैं, जब वो आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। तो इसलिए परेशानी ना फैलाएं जो लोग पहुंच रहे हैं। तो ये अफगानिस्तान से नहीं आएगा, वो शाम से आएगा, ये याबिस से आएगा, दमिश्क के पास से आएगा, हलब पे हमला करेगा, दमिश्क पे हमला करेगा, किसी का भी नाम बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर अली होगा, हसन होगा, हुसैन, अब्बास, जाफर, 5 नाम अइम्मा ने बताया। और कई लोग रो रो के कह रहे थे दाइश वालों से भी मेरा नाम माने अब्बास रख दिया था, मैं शिया नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने मार दिया। अब ये होता है, तो कभी धोखा नहीं खाना चाहिए। दुश्मनाने अहले बैत किसी भी दौर में हो बुरे हैं, लेकिन वो जो खास कुछ हैं उनको हमें पहचानना बहुत जरूरी है। मेरे जुमले पहुंच गए, मजीद वजाहत की जरूरत तो नहीं। मेरा मौजू है सूरह यूसुफ। नहीं हो तो मैं हाथ जोड़ के माजरत कर रहा हूँ, आवाज पूरी तो नहीं रखने जा रहा। सूरह यूसुफ मैंने इंतखाब किया था इस अशरे के लिए, आइंदा बरस में जारी रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ने सूरह यूसुफ में बहुत से मतालिब नाज़िल किए हैं, हर कुरान की आयत में मतालिब। सूरह यूसुफ बहुत खूबसूरत अंदाज से इसमें तक मतालिब। अब यहाँ जब बेटे आ गए वापस तो आने के बाद कहा कि भाई यूसुफ को भेड़िया खा गए। और एक मरतबा जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के अल्फाज को अल्लाह ने बहुत खूबसूरत अंदाज से नक़ल फरमाया। मेरे दो बहुत मोहतरम गिराकत मेहमान मौजूद हैं, जनाब हुज्जतुल इस्लाम आसिफ सिराजुद्दीन मूसवी और उनके फर्जंद साहबजादे जनाब हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिम शहाब मूसवी शहाबुद्दीन मूसवी, वो बहुत मोहतरम ईरान के बुजुर्ग उलमा, इनके तालिब कह लीजिए कि खुद सिलसिले सिराजुद्दीन मूसवी ईरान के सफ़ीर भी रहे हैं और एक तवील मुद्दत में खिदमत अंजाम की है। पाकिस्तान में बहुत से प्रोजेक्ट इन्होंने बनाए हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि पाकिस्तान के उलमा से ज़्यादा पाकिस्तान के शियों से इन्हें मोहब्बत है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना के दिए हैं। अब तफसील का वक्त नहीं है क्योंकि मेरा मौजू मुझसे खारिज नहीं होता परवरदिगार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के अल्फाज को पेश किए। अल्लाह फरमाता है कि वो झूठा खून लगा के कुर्ते पे ले आया। अब पता चला मासूमी का खून ही अलग है, समझ रहे। तो खून का अपना असर है। झूठा खून लगाया कुर्ते पे पड़ ले। मैंने यहाँ तक इस बात को पहुँचाया तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा काला कौन? जनाब याकूब अलैहिस्सलाम बल सबलत लकुम अनफुसकुम अमरा, तुम सबको धोखा होगा। सबलत जैसे हम कहते हैं ना मुज़य्यन करना, बाद अगर इंसान को अपनी बुराई अच्छी लग रही हो, कुछ लोग तो पहुंच गए, बाकी लोगों को मुझे समझाना पड़ेगा। अगर एक दो तल्ख और सब बातें कह जाऊँ, मुझे पता है इदारे सब सुन रहे हैं और पाकिस्तान की तमाम, लेकिन इशारा करने के बाद मुझे तल्ख कहना है। बाद अगर इंसान को अपनी बुराई नहीं लग रही होती, वो अपनी बुराई को इस तरह से पेश करता है कि वो उसे खूब कुछ अरसे बाद यकीन हो जाता है नहीं शायद ये बुराई है। इंसान में कुछ लोग पहुंचना बताने के वज़ीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप है, वो कहते हैं उसने इतना झूठ बोला कि उसे खुद यकीन हो गया कि पता ये सच ही हो। मैंने पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है? कुछ लोग मुझे इशारा क्लियर हो रही है बात। अब अल्लाह फरमा सब गलत। इस जनाब याकूब फरमा रहे तुम्हें धोखा हुआ है, तुम्हें अपनी बुराई अच्छी लग रही है। मैं तो बातें करने लगा हूँ, मेरे बचपन में मैंने कुछ अर्सा पाकिस्तान में गुजारा, ठीक है, मेरी ज़्यादातर ज़िंदगी बाहर गुजरी। और हमारे बचपन में एक नसीब हिजाज़ी के एक नॉवेल के ऊपर पाकिस्तान में ड्रामा बनाया गया था। जब चंगेज़ खान ने हमला किया मुसलमानों पे, तो उसमें उन्होंने कैरेक्टर को दिखाया। अब पुराने लोग को समझ आया कि मेरे बचपन का ड्रामा था, आपके जौना ड्रामे भी देखते थे, झूठ नहीं बोलना, बचपन में देखा था। अब उस ड्रामे में दिखाया कि जो खारज़म के ऊपर हमला हुआ तो जो जर्नैल था ना चंगेज़ खान की फौज पे अकेला रह गया, फौज मर गई और वो जर्नैल भाग रहा है, फरार कर रहा है, चंगेज़ खान पीछे।
تو اس زمانے میں دکھایا یہ کہ ایک مرتبہ وہ پہاڑ سے چھلانگ لگا دیتا ہے تو پورے پاکستان میں ڈسکس ہو رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے بہادر تھے. لیکن افراد کے الفاظ انداز ایسا ہوتا ہے وہ برائی کو بھی اچھی طرح سے ہر روز نہاتے ہیں، یہ دور کر دی. ہر روز کو اتنا لمبا کیا کہ لگ رہا ہے جیسے جمعے کے جمعے نہیں، میں پہنچا نہیں پا رہا. کئی مرتبہ برائیوں کو اچھا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میں نے نام نہیں لیا، عزیزان گرامی، آل محمد کی عظمت کو بھی کئی لوگ اس طرح سے پردے ڈال کے پیش کرتے ہیں لگتا کچھ بھی نہیں ہے، اور کئی دشمنوں کی برائیوں کو ایسے پیش کرتے ہیں. جو لوگ پہنچ گئے حیدری بھائی، مجھے معلوم ہے مجمع بہت زیادہ ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہماری تاریخ میں کبھی یہاں پہ اس طرح سے مجمع نہیں ہوا. جناب سید آپ سب کا نہ قبول فرمائے. تو اب یہاں پہ الفاظ جناب یعقوب علیہ السلام کے بہت خوبصورت ہیں کہ بل سب یہاں پہ تصویر کو اور بھی لفظ استعمال کر سکتے. تمہیں اپنی باتیں اچھی لگ رہی ہیں، یعنی تم بتاؤ نہ بتاؤ مجھے پتا ہے تم نے کیا کیا ہے. توجہ، پیغمبر خیبر میں فرما رہے تھے نا، جب لوگ واپس آتے تھے کیوں واپس آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ لڑائی نہیں ہے، آگے ہم بھی آ گئے. پیغمبر نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں نہیں لڑا، مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ کہ یا رسول اللہ یہ جھوٹے پہلے یہ بھاگے تھے. پیش کرنا بعض اگر کسی کے پاس پیسہ بھی آ جائے تو اس پیسے پیش کیا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ ہے، وہ گھر پہ کیا لکھے گا، ھذا من فضل ربی، نہیں پہنچا سکا. خدا کی قسم میں کھل کے نہیں پڑھ رہا ہوں، گھر پہ لکھا گیا ہوگا ھذا من فضل ربی، قرآن کی آیت لکھی. کبھی کوئی یہ نہیں کہتا یہ رشوت کا پیسہ ہے، وہ پہنچ رہے ہیں. گرامی انسان برائیوں کو بھی مزین کر کے بعض اوقات پیش کرتا ہے، اسے خود بھی باور ہو جاتا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے میرے پہ. میں اپنے بھی نہیں کہتا، ممنون آپ کی محبتوں کا. آدمی کبھی یہ نہیں کہے گا میں نے کبھی کسی کا کام ہی نہیں کیا بغیر رشوت کے. لیکن اللہ کا کرم ہے، لوگ کمیشن دے جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آ جائے جہاں انسان کو اپنی برائی نظر نہ آئے، برائی نظر نہ آئے، بلکہ برائی بھی اچھی لگنے لگی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. بیٹے کیا کہہ رہے ہیں، آپ بتانا اگر ہم سچے بھی ہونا تو آپ مانیں گے نہیں. آپ نے فرمایا تمہیں دھوکا ہوا. پھر ایک جملہ جس کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. تو ایک میں نے روایت کل نہیں پڑھی تھی، امام زین العابدین علیہ السلام. میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی، سب لوگ سن رہے ہیں. آپ بزرگوں کی دعائیں چاہیے مجھے، سب لوگ اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. ایک روایت میں کل پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، حضرت ابو حمزہ زمانے کی جو جن کی دعا بھی ہے بہت مشہور ماہ رمضان کے اعمال میں. حضرت ابو حمزہ چوتھے امام کے شاگردوں میں ہیں، اصحاب میں ہیں، عاشق آل محمد ہے، متقی پرہیزگار. وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں جاتے تھے نا لوگ پوچھتے تھے ہم آپ کو دیکھ کے دین سیکھتے ہیں، آپ ہیں کون؟ وہ کہتے تھے میں سجاد کا غلام. بہت مقدس ہستی. وہ کہتے ہیں چوتھے امام نے کہا لیکن جبرائیل دروگہ زندان جا چکا، شہر سے دور ہوں، وہ تو صبح آئے گا رات میں. کہ جب اللہ کہہ رہا ہے نا رات ہی میں رہائی ملے گی تو آج ہی رات رہائی ملے گی. اللہ نے کیا کیا، بادشاہ کو خواب دکھایا. خواب سے اٹھا کر مجھے ابھی تعبیر چاہیے، بناؤ دربار میں کوئی تعبیر دینے والا. ایک درباری نے کہا زندان میں یوسف ہے، وہ سچی تعبیریں دیتا. کابی لاؤ، وہ تو شہر سے باہر زندان میں. کب مجھے ابھی چاہیے تعبیر، ابھی لاؤ. جیسے ہی دروازہ زندان میں دروازہ کھولا، جناب
नारे हैदरी। अब जब फरमाया जरा गिरामी, इन अज़मतों की वजह से मुसलमान हमें कहते हैं तुम क्यों इनका वास्ता देते हो? जब अंबिया ने मुसलमान इनका वास्ता दे रहे हैं तो हम कौन हैं? हमारा इनके कदम गुजारा लगे में हर दुआ मैं बहुत जुमला कहती हूँ कि शेर से मुश्तरक करना, सारी किताबों में अफजल तरीन किताब कुरान है या नहीं? 4 किताबें 100 सही थे, अफजल तरीन किताब कुरान है। अल्लाह ने क्या कुरान हमें डायरेक्ट दिया? तवज्जो, क्या अल्लाह ने बगैर वास्ते के कुरान दिया? अल्लाह ने कुरान भी दिया तो मोहम्मद मुस्तफा के वसीले से दिया। जब उसकी तरफ से सब कुछ वसीले के जरिए आ रहा है तो हमारी तरफ से बगैर वसीले के कैसे जाएगा? मेरे जुमले पहुंच गए? वो कुरान भी दे रहा है तो वसीले से। तुम दुआ भेज रहे हो बगैर वसीले के, नमाज भेज रहे हो बगैर वसीले के, रोजा कुछ भी कबूल नहीं कराया। ईमान वालों मुत्तकी बन जाओ और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, बनाओ नहीं पहुंचा सका। वसीला बनाने में और तलाश करने में फर्क है। कुछ बना के कह देते हैं परवरदिगारा तू मान ले, हमने बना लिया। अल्लाह कहता है खबरदार खुद ना बनाना, जिसे मैं बनाऊं उसे मानो। वहां जनाब यूसुफ, अब मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ कितने दिन जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, बाद में लिखा है 3 दिन, बाद में लिखा है 2 दिन। मुझे इससे बहस नहीं, लेकिन अल्लाह ने क्या किया? कुएं में जनाब यूसुफ को सबक दे दिया। बार बार फरिश्ते नाज़िल होते रहे, गुफ्तगू करते रहे, बताते रहे आपको क्या क्या मकामात मिलने वाले हैं। और कई मरतबा ऐसा ही होता है ना, जब तन्हाई होती है तो कोई ना कोई आ जाता है तन्हाई को दूर करने के लिए। कोई हमारे हिरा में हो तो मलाइका नाजिल होते रहते हैं, और अगर कोई मेहराब में हो, जनाब मरियम ज़हन में है ना कि जब जनाब ज़करिया तशरीफ लाते थे तो फरमाते थे खुल्लमा दखलत अलैहा ज़करिया मेहराब। जब जनाब ज़करिया जनाब मरियम की मेहराब इबादत में आते, देखते हर दफ़ा नए नए फल हैं, हर दफ़ा नई नई नेमतें हैं। तो कभी किसी मरियम के लिए मलाइका भी आते हैं बेमौसमी फल लेके, और कभी किसी फातिमा के लिए बेमौसमी फल जन्नत के फल नाजिल होते हैं। लेकिन अभी तन्हाई दूर करने के लिए सलावत 5 मिनट की जमीन, और वहाँ पे काफिला पहुँच गया। फअरसलू हो, अल्लाह फरमा रहा है कि उन्होंने काफिले वाले ने क्या किया कि, तो आप जानते हैं पुराने ज़माने में पानी का बहुत बड़ा मसला था, अभी भी है। पाकिस्तान की तो अल्लाह महफूज रखे, अफ्रीका के मामले पूछे गए तो, और आइंदा कहते हैं जंगें जितनी भी होंगी पानी पे ही होंगी। पता नहीं मेरी बात पहुंची है नहीं पहुंची। आइंदा कहते हैं दोबारा जंगें पानी पे होंगी। लोग कह रहे हैं पानी पे करबला में लड़ाई होगी, दोबारा अभी तुम देख लो पानी में लड़ाई। पाकिस्तान में तो खुद बड़ा मसला निकालना है, इराक में तुम न जाने कहाँ जाने के डाला। उन्होंने आदमी से कहा जाओ जाके पानी तलाश करो। वो आया, उसने अल्लाह फरमाता कि कल एक डोल पानी का कुएं में डाला। जनाब यूसुफ ने देखा गुफ्तगू हो रही है, कुछ लोग आ गए हैं, जैसे डोल आया डोल को पकड़ लिया। जैसे डोल को पकड़ा वो पानी खींचना चाह रहा है, महसूस कर रहा है कि वजन बहुत ज़्यादा है, इतना पानी का वजन नहीं हो सकता। देखिए हर बाजू तो शेर खुदा का बाजू नहीं है। उसने कुछ कहा था मुझे जोर चाहिए, ये तो मुझसे पानी निकल नहीं रहा। सबने जोर लगाया, निकालना तो देखें बच्चा, आवाज़ दी, आधा गुलाम। गुलाम अरबी में उर्दू वाला माना में नहीं, गुलाम कहते हैं लड़के को, अरबी में कहते हैं गुलाम लड़का। कभी कहते लड़का बेतहा हसीन ज़मीन लड़का, तो फौरन नियत की इसको हम गुलाम के तौर पे बेच दें। अब नबी अजीब है ना कि नबी को कितना
لوگوں نے کتنا ظلم کیا. میں نے اس لیے انتخاب کیا تھا کہ آپ کے لیے روشن ہو. اللہ فرماتا ہے انہوں نے فوراً چھپایا, پانی لیا, جناب یوسف کو تھا کہ مجھے نکال دیا گیا. اللہ نے جب مجھے بشارت دے دی ہے, پورے رستے بشارتیں ملتی رہی, پریشان نہ ہونا, یہ جو کچھ کرے آپ کو عظمت ملنے والی ہے. عزیزان گرامی, کچھ کو پتہ ہوتا ہے جتنا بھی ظلم ہو نام میرا ہی رہے گا. چلو پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی, جناب یوسف کو معلوم تھا جتنا بھی ظلم ہو جائے عزت عظمت میرے. بس بھائی نکالا. وہاں پہ کہتے ہیں کہ مقصد رہا جب درہموں کے لیے ایک نبی کو بازار میں بیچ دی. جناب یوسف کو 2 مرتبہ بیچا گیا. پڑھوں یہ سب نے لے کے ہاتھ پیشے سے وکیل ہوں, مجھے کورٹ میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. دیکھیں نہیں, اچھا میں یہ عرض کر دوں, میرے بھائی بیٹھ جائیے گا. دیکھیے میں بات, دیکھیے میں ممبر سے تو کوئی ایسی بات کہہ نہیں سکتا. جس معاشرے میں جھوٹ عام ہو جائے اس معاشرے کو دشمن کی ضرورت نہیں, اسے زوال کی ضرورت نہیں, اسے عذاب کی ضرورت نہیں. میری بات کا برا نہ بنا لیں. چاہے ڈاکٹر ہو, وکیل ہو, سیاستدان ہو, حکمران, جھوٹ کی اجازت نہیں. صرف اس صورت میں بول سکتے ہیں جھوٹ کہ اللہ نہ کرے کسی کی جان بچانی ہو, یہ بھی نہیں کہ قاتل کو بچا لوں, چور صاحب کو بچا لوں, غنڈے شریف کو بچا لوں. یہ ایسا مکتب میں ہمارے یہاں ایسا, اب مجھے نہیں معلوم کس مکتب سے, لیکن ہمارے یہاں جھوٹ کی اجازت, اور میں ممبر سے اگر کہہ دوں تو پھر مجھے امامہ اتار دینا چاہیے. پھر ہم ماننے بھی والے ہیں سچوں کے, کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہوگا. تو ادھر نہیں, اب آپ نے سوال کیا تو ایک بات سن, اب میں یہ جناب یوسف کا کل مکمل کروں گا, کل آخری مجلس ہے, مجھے پرسوں طے کرنا جانا. تو یہ سچ پہ سن لیجیے, انہوں نے اچانک, یہ میرے ساتھ نہیں ہے نا, میں نے ان کو پہلے کبھی دیکھا, اور میرے بھائی نے سوال کیا, سن لیجیے. ادھر گرامی, قرآن نے کہا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, ہم جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں گے. ہر جھوٹے پہ لعنت نہیں, غور سے سن لیجئے, بے شک ریکارڈ کر لیجئے, ہر جھوٹے پہ لعنت ہے. جھوٹ حرام ہے, اسلام میں جھوٹ حرام, لیکن ہر جھوٹے پہ لعنت نہیں. چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں, بڑے بڑے جگہ علماء کے موجود تھے. میرے ایک استاد نے اس مسئلے کو حل کیا تھا اب سے 30 سال پہلے قوم مقدس میں, کہا یہ قرآن کریم نے کہا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, تو اللہ کہہ رہا ہے آیہ مباہلہ میں کہ ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے. ہر جھوٹے پہ لعنت نہیں, لیکن وہ جو حق کے مقابلے میں آ جائے. پہنچ گئے بھائی, توجہ, جو حق کے مقابلے میں آ جائے اس پہ لعنت ہے. ایسا میں کل مکمل کروں گا, وقت نہیں رہا. ایسا گرامی, آل محمد حق ہے, اللہ حق ہے, رسول خدا حق ہے, علی مرتضیٰ حق ہے, فاطمہ الزہرا حق ہے, حسن مجتبیٰ حق ہے, حسین حق ہے, سجاد حق ہے. یہ 12 اور 14 حق ہے. جو ان کے مقابلے میں آئے تو مل کے نعرہ لگا میری نمائندے تو کوئی پوچھ سکتا شیعہ سنی مشترک پڑھنا کہ مولا حسین مولا علی ہے یا نہیں, تو مولا حسین مولا علی نہیں. اللہ نے قرآن میں کیا کہا, نہ ابنا نام ابنا ہے, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. تو پیغمبر بیٹے لے کر کسے لے کے گئے, مولا حسن حسین کو. تو اس لیے مولا علی نے کبھی نہیں کہا یہ میرے بیٹے کا, اللہ نے کہا حسنین رسول کے بیٹے ہیں, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی بیٹا نہیں ہے. تو اس لیے پھر ہمیشہ کہا حسین رسول خدا کی طرف سے کربلا میں جا رہا ہے, عباس میری طرف سے. جانے کے بعد میرا گلا صاف
نہیں دے رہا. آج میں خود مولا عباس سے کہوں گا مولا مجھے اتنی طاقت دے دیں آپ کے مسائل پر. بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. یہ وہ مسائل ہیں جو خود میں جب رونے کا جی کرتا ہے تو یا مولا حسین کے مسائل سوچتا ہوں یا مولا عباس. لشکر کے سپہ سالار جیسے مولا علی رسول خدا کے لشکر کے سپہ سالار ویسے مولا عباس مولا حسین. جیسے ہی فجر کی نماز پڑھائی مولا حسین جناب عباس نے اجازت مانگی. مولا اجازت ہے میں ان اشقیاء کو دیکھ لوں؟ کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. جب جناب حبیب اور مسلم بن مرتضیٰ کی لاشیں آئی تو مولا نے کہا مولا جناب عباس نے مولا حسین کی بات مولا یہ بزرگ اصحاب یہ بھوکے پیاسے انسان مولا یہ لڑ نہیں پائیں گے. آپ مجھے موقع دیجیے آپ کے دشمنوں کو میں اکیلا دیکھ لوں گا. کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. جب ظہر کے بعد اور محمد کے لاشیں آئے تو مولا عباس نے عرض کی مولا اب تو گوڑوں کے پالے بچے مارے جا رہے ہیں. مولا یہ پیاسے بچے نہیں لڑ پائیں گے. مولا مجھے بس ایک مرتبہ موقع دیجیے میں ان سب کو دیکھ لوں گا. مولا حسین نے پھر فرمایا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا. ایک مرتبہ آنسو بہنے لگے اور عرض کی مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مولا تو کوئی بھی نہیں رہا بچے بھی مارے گئے. مولا مجھے مہلت تو دیجیے. عباس ابھی آپ رک جائیے. جناب عباس اپنی تلوار پہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے خیموں کے سامنے. خیمے کے اندر سے وہ خیمہ جہاں مشکیزیں رکھے تھے تو آواز آئی جیسے بچے مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں. شاید کسی مشکیزے میں پانی رہ گیا ہو. بھئی آپ ہی کو اولاد نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی بچہ اتنا تڑپ کے پانی مانگے. ایک مرتبہ جناب عباس کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی بچی ہے چھوٹی سی وہ مشکیزیں ہلا رہی ہے بچوں کے ساتھ. جناب عباس خیمے کے اندر گئے. لے کر دیکھیے گا بچی جانتے کیا کہہ رہی تھی؟ خالی مشکیزیں کیونکہ چمڑے کے ہوتے تھے بار بار رخسار پہ لگاتی پھر گلے سے لگاتی شاید ٹھنڈک مل جائے. جناب عباس کی غیرت میں برداشت نہیں کیا. آواز دے کے پوچھا بیٹی سکینہ کیا بات ہے؟ چچا پیاس لگ رہی ہے. میں دیکھ رہی تھی شاید کسی مشکیزے میں پانی رہ گیا. مولا عباس نے آواز دی کہا بیٹی مشکیزہ اٹھائیے میرے ساتھ آئیے. مولا نے انگلی پکڑی کہا اپنے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے. جناب سکینہ نے کہا بابا جان چچا سے کہیے ہمیں پانی لانا. تو میں کہوں گا مولا نے کیا فرمایا ہوگا عباس اب آپ ایسی سفارش لاتے ہیں کہ میں انکار نہیں کر سکتا. اب اگر سن سکے تو جملہ سنیے گا. ہر شہید کربلا جنگ کے لیے گیا. مولا عباس جنگ کے لیے نہیں گئے پانی لانے گئے. اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا نہیں تو آنکھیں بند کرتے کربلا چلے. جناب عباس نے مشکیزہ کاندھے پہ رکھا علم ہاتھ میں لیا. جب جانے لگے نا مولا حسین نے آواز دی عباس میرے بھائی ذرا آخری مرتبہ زینب سے مل لیجیے. جب فرمایا نا آخری مرتبہ مولا عباس سمجھ گئے اب واپس نہیں آؤں. آخری مرتبہ زینب سے مل لیجیے. جناب عباس بہت غیور. ایک مرتبہ اس خیمے کے باہر کھڑے ہوئے جہاں جناب زینب تھی. بلند آواز سے کہا بی بی الوداع. جناب زینب کی بارگاہ میں عرض کیا بی بی الوداع. غلام آیا تھا اجازت لینے. بی بی میں پانی لینے جا رہا ہوں.
اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، جناب زینب نے فوراً خیمے کا پردہ اٹھایا. 22 سال بڑی ہی جناب زینب، بی بی نے گود میں پالا تھا جناب عباس. ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھایا، کہا عباس ابھی مت جائیے، ذرا خیمے میں آ گیا. جناب عباس خیمے میں گئے، بی بی زینب نے دونوں بہن گلے میں ڈال دی. جیسے گلے میں بہن ڈالی نا، جناب عباس کے آنسو بہنے لگے. بی بی نے فرمایا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی، بابا نے فرمایا تھا زینب آپ کو اس شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے. عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس مجھے یقین تھا ایسا ہوگا، کیونکہ بابا نے فرمایا تھا قیدی بنائی جاؤں گی. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، بھیا مجھے یقین ہو گیا وقت بڑا قریب ہے، جب میں قیدی بنائی جاؤں گی. جناب عباس نے یہ سنا، برداشت نہیں کر سکے، روتے ہوئے باہر آ گئے. ایک جملہ میں اپنے بہت بزرگ استاد سے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں جیسے جناب عباس خیمے سے باہر گئے نا، جناب زینب نے آواز دی ساری بیویوں کو، بیویوں وہ جو میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی، میں ضمانت واپس لے رہی ہوں. اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں، میرا عباس چلا گیا. اور دوسری ایک چھوٹی سی بیوی ہے، میرا دل کہتا ہے آج مردوں میں کوئی پرسہ لینے آئے نا، آج شام سے ایک چھوٹی سی بیوی چچا کا پرسہ لینے. آج جناب سکینہ ضرور آئے. میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا ذرا اپنے پہلو میں تلاش کیجئے گا، اگر کوئی زخمی کانوں والی بیوی نظر آئے. اجرکم اللہ. ایسے ہاتھ میں کیا، علم ہاتھ میں لیا، مشغلہ کانٹھے پہ رکھا اور ایک مرتبہ چلنے لگے. جیسے گھوڑے پہ سوار ہوئے نا، اگر دیکھ سکے تو سب ادھر دیکھیے گا، ایک چھوٹی سی بیوی سارے بچوں کو لے کے خیمے سے باہر آئی. سب بچوں کے ہاتھوں میں کوزے لیے، کہا بچوں دیکھو وہ جو علم جا رہا ہے نا، وہ میرے چچا عباس ہیں. ہاتھوں میں کوزے لے لو، میرے چچا ابھی پانی لائیں گے، میں سب کو خود پانی پلاؤں گا. بچوں نے ہاتھوں میں کوزے لیے، امید سے علم کو دیکھنے لگے. 4000 تیر اندازوں نے راست سر ہوگا. تیر انداز 4000. مرحوم عطر اشتہاردی نے لکھا ہے صرف تیر انداز 4000 جو تیر چلا رہے، تلواروں والے الگ، نیزوں والے الگ، گرز والے الگ. خدا کی قسم لکھا ہے جیسے جناب عباس اترے میدان کربلا میں ایسے بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں. جناب سکینہ اشارہ کرے تھی دیکھو بچوں وہ جو علم نشیر میں اترا ہے نا، میرے چچا فرات میں اتر گیا ہے. آپ جانتے ہیں نا جب کوئی پانی میں دیکھتا ہے اسے اپنا عکس نظر آتا ہے. جناب عباس نے مشکیزہ پانی میں ڈالا، جب دیکھا تو جناب سکینہ کا عکس نظر آ رہا تھا. مولا نے آواز دے کے کہا بی بی میں نے مشکیزے میں پانی بھر لیا، بس میں پانی لا رہا ہوں. مقتل الحسین نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جیسے جناب عباس پہنچے نا فرات پہ تو آپ نے پانی نہیں پیا، لیکن جانتے کیا کہا؟ اپنی سواری سے کہا اشرب الماء، گھوڑے تو پانی پی لے، گرمی بہت زیادہ ہے. کہتے ہیں مولا کی سواری نے بھی پانی نہیں پیا. میں کہتا ہوں مولا آپ کی سواری کو سلام. حیران تھا لیکن پتہ تھا حسین کے بچے پیاسے ہیں. بھئی میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟
میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سمیت دیکھیے گا آخری جملے میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا. جناب عباس نے پانی بھرا مشکیزے میں کاندھے پہ رکھا علم ہاتھ میں لیا چلنے لگے. بی بی سکینہ نے آواز دی بچوں کو جو علم آ رہا ہے نا واپس وہ میرے چچا عباس ہے. اتنے میں علم لڑکھڑانے لگا. بس علم کا لڑکھڑانا تھا. جناب سکینہ نے کہا بچوں کوزے رکھ دو میں دعا کروں گی تم آمین کہنا. بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا روتے کا پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو. بایاں بازو قلم کرنا ایک ملعون نے بایاں بازو قلم کرنا. جناب عباس نے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑ لیا. جب کوئی دعا مانگتا ہے نا تو ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو مولانا عباس نے نگاہوں کو بلند کیا. میں نہیں پڑھوں گا. ایک مرتبہ ہرملہ نے تیر کمان میں رکھا. ہرملہ نے 3 تیر چلائے ہیں. پہلا ایک آنکھ میں چلایا دوسرا بچے کے گلے پہ تیسرا حسین کی پیشانی پہ. تیر چلا جناب عباس کی داہنی آنکھ میں لگا. میں تو آگے پڑھنا چاہ رہا تھا. میرا ایک بھائی میرا بچہ کہتا ہے روک دیجیے بس اب ہم نہیں سن سکتے. ایک سوال کروں پھر میں جا رہا ہوں بس میں نہیں پڑھتا آگے. میری طرف دیکھیے میری طرف دیکھیے. اگر آنکھ میں پلکوں کا ایک بال بھی چلا جائے نا جب تک نکالنے میں درد ہوتا ہے. اور اگر آنکھ میں تیر ہو اور ہاتھ نہ ہو جناب عباس نے سر کو جھٹکا تیر نہیں نکلا. آپ نے سر جھکایا دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جیسے ہی کھینچا تکلیف ہوئی آواز دی مولا میری آنکھ میں درد ہے مولا مدد کو آئیے. بازو میں ایک آدمی قریب آیا سر میں گرز مارا. مولا حسین تیزی سے چلے. آپ کی سواری سوچے نا روک. مولا سواری سے اترے دیکھا زمین پہ بازو پڑا ہے. مولا نے بازو اٹھایا سینے سے لگا میرے عباس کا بازو. آگے بڑھے دوسرا بازو. بھائی میں نہیں پڑھ رہا آپ تو برداشت ہی نہیں کر رہے نہیں پڑھتا. مولا نے ایک مرتبہ سر اٹھایا زانوں پہ رکھا. جناب عباس نے سر اتار دیا. پھر مولا نے سر اٹھایا زانوں پہ رکھا. مولا نے آواز دی عباس میں حسین ہوں. مولا عباس نے کہا مولا میں پہچان لیا. اب میرا بار بار سر کیوں اتارتے؟ کب مولا میرا سر آپ کے زانوں پہ آپ کا سر خاک کربلا. میری ایک آنکھ میں تیر لگا دوسری میں خون بھرا. مولا میری ماں نے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. مولا اگر زحمت نہ ہو میری آنکھ سے خون صاف کر دو. جیسے ہی مولا حسین نے خون صاف کیا جناب عباس نے کہا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی. میری ماں نے کہا تھا حسن حسین کو کام نہ کہنا. مولا میں زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. مولا میری آخری وصیت ہے. عباس کیا وصیت ہے؟ مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا. عباس کیوں؟ تو مولا مجھے سکینہ سے شرم ہے. مولا میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. مولا میں پانی لے آیا تھا. ایک تیر لگا پانی بہ گیا.
چچا کا علم کیوں نہ ہے؟ چچا عباس کہاں ہے؟ مولا نے فرمایا بیٹی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے. 2 منٹ کی دھر کر لے بھائی علم علامت ہوگا. ایک مرتبہ فرمایا بیٹی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے. بچی کو یاد رہا جب شام غریبہ